अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा एस्से का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं सजेस्ट करूँगी कि तमाम स्टूडेंट्स बजाय इसके कि इसको स्किप कर करके देखें, आप इस पूरे लेक्चर को देखें। इसको देखने के बाद आप तमाम सोशल इश्यूज़ को एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। बहुत से अहम पॉइंट्स भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बेस्ड ऐसे होते हैं यानी कि इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, उन्हें आपने किस तरह से लेकर चलना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है गवर्नेंस की। अब डायरेक्ट गवर्नेंस पर भी ऐसे आ सकता है, पीपीएससी के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ पे आ सकता है, करप्शन पर आ सकता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर आ सकता है। तो हम गवर्नेंस को कवर कर रहे हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड वगैरह। अगर आप इसको कंसेप्ट लेकर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्योंकि हम गवर्नेंस के इश्यूज़ पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड, तो गवर्नेंस के अंडर जो सब टॉपिक्स आते हैं, अगर रूल ऑफ लॉ पर भी ऐसे आ गया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर भी आ गया, करप्शन पर भी आ गया, तो उनकी जो रूट कॉजेज़ हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं और जो सॉल्यूशंस हैं वो सेम होंगे। जस्ट आपने डाटा को मोल्ड करना है और अपने एस्से के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज़ करना है। पहली हेडिंग जो आउटलाइन में होती है वो इंट्रोडक्शन की होती है। इसके अंडर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड। तो आपने इस एस्से में 3 चीज़ें बतानी हैं। रूट कॉजेज़ क्या हैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो हमारी थीसिस स्टेटमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगी। अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो परसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यूस क्राइसिस हैं गुड गवर्नेंस के पाकिस्तान में, वो ड्राइव कैसे हो रहे हैं? दे आर ड्रिवन बाय इलिटरेसी, फ्लॉड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड वीक पॉलिटिकल लीडरशिप। इन तमाम चीज़ों ने क्या किया है, ये कॉजेज़ हैं, सीवियरली डैमेज किया है कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमी को और पब्लिक ट्रस्ट को। तो इन प्रॉब्लम्स को जो इन क्राइसिस ने अराइज़ किए हैं, इनको ठीक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए ताकि इन क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके। इस पूरी चीज़ को आपने 3 से 4 लाइंस में थीसिस स्टेटमेंट में लिख देना है। अब इसमें कॉजेज़ भी हो गई, इफ़ेक्ट्स भी 2-3 आ गए और साथ में आपने एक पाथ भी दे दिया कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और पॉलिटिकल विल चाहिए इन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये हो गई आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो 3 से 4 लाइंस में, आपकी हैंड रिटन 3 से 4 लाइंस में ये थीसिस स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद गुड गवर्नेंस, तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि गुड गवर्नेंस है क्या। इस हेडिंग को आप स्किप भी कर सकते हैं, टाइम कम होने की वजह से। जो ये अंडरस्टैंडिंग द टर्म वाली हेडिंग है किसी भी एस्से में, सोशल इश्यूज़ के किसी भी एस्से में, उसको आप स्किप कर दें। उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर अ नेशन। अच्छा, सबसे पहले गुड गवर्नेंस है क्या, इसको आप थोड़ा समझ लें। गुड गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही हो वो ट्रांसपेरेंट हों, क्लियर हों, जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं वो क्लियर हों, कंसाइज हों, वेग ना हों, कोई भी उनको आसानी से समझ सके और सब के लिए वो इक्वल हों। वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, हर कोई अपने किए का ज़िम्मेदार हो और जस्टिस प्रिवेल करे। तो अल्टीमेटली फिर गुड गवर्नेंस क्या करती है कि ये इम्प्रूव करेगी ट्रस्ट को बिटवीन द स्टेट एंड दी सोसाइटी। सिंपल वर्ड्स में गुड गवर्नेंस का मतलब है ऑनेस्ट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हों। अब किसी भी नेशन के लिए जो गुड गवर्नेंस है वो क्यों ज़रूरी है? गुड गवर्नेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करती है किसी भी मुल्क को इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली
کلچرلی ٹیکنالوجیکلی گرو کرنے میں۔ اب یہاں پر آپ کسی بھی اوتھینٹک جو تھنک ٹینک ہے، آرگنائزیشن ہے یا پالیسی پیپر ہے، اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگ، فار ایگزامپل اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک، ورلڈ وائڈ گورننس انڈیکیٹرز، وہ کنٹریز جن کی اسٹرانگ گورننس ہوتی ہے ان کی اکنامک پرفارمنس بھی ہائی ہوتی ہے اور پاورٹی ریٹ وہاں پر کافی لو ہوتا ہے، وہاں پر پبلک سروس ڈیلیوری بھی اچھی ہوگی اور کرپشن بھی کم ہوگی۔ سو ویئر دیر از گڈ گورننس، تو وہاں پر لاز کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے، پبلک منی جو ہے، جو پبلک اسپینڈنگز ہیں ان کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سٹیزنز جو ہیں وہ اس طرح کی کنٹریز میں سیف فیل کرتے ہیں۔ گڈ گورننس جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو۔ اگر آپ کی کنٹری میں اسٹرانگ رول آف لا ہوگا، لوگ وہاں پر سیف ہوں گے، تو جو باہر کی کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کی کنٹری میں انویسٹ کرنا چاہیں گی، کیونکہ وہاں پر ان کو سیکیورٹی انشور ہوگی۔ اس کے بعد ہے کریٹیکل اوور ویو آف دی کرائسس آف گڈ گورننس ان پاکستان۔ پاکستان کو اس کی برتھ سے لے کر اب تک بہت سیریس چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں گڈ گورننس کو اچیو کرنے کے لیے۔ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ویک انسٹیٹیوشنز ہیں، انٹرفیرنس ہے دوسرے انسٹیٹیوشنز میں، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسٹیٹ کے درمیان اور پبلک کے درمیان ٹرسٹ کے ایشوز ہیں۔ تو یہ پرابلمس الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں، پھر سلو کر دیتے ہیں اکنامک گروتھ کو، کرپشن انکریز ہوتی ہے، پبلک سروس ڈیلیوری میں امپروومنٹ نہیں آتی، اور جو کرائم ریٹس ہیں کنٹری میں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین ہیڈر ہے آپ کا، ڈرائیونگ ریزنز بیہائنڈ دی پریویلنگ کرائسس آف گڈ گورننس۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز یاد کر لیں، یہاں پر کازز لکھ دیا گیا ہے، امپیکٹس اور وے فارورڈ۔ تو آپ نے ڈائریکٹ آ کر یہاں یہ نہیں لکھ دینا دیٹ کازز آف کرائسس آف گڈ گورننس ان پاکستان، تو ہر کوئی یہی لکھ رہا ہوگا۔ آپ نے تھوڑے ورڈز چینج کرنے ہیں، تھوڑا اس کو اٹریکٹیو بنانا ہے، ووکیبلری آپ نے سمپل ہی یوز کرنی ہے، بس ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ لے کہ اس نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، فار ایگزامپل آپ اپنے پاس ایک سینٹینس لکھ لیں کہ اگر کازز، افیکٹس یا امپیکٹس اور کانسیکوینسز اور وے فارورڈ اور سولوشن سے ریلیٹڈ کوئی ایسے آتا ہے تو آپ نے اپنے جو مین ہیڈرز ہیں وہ کس طرح سے بنانے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے ڈرائیونگ ریزنز بیہائنڈ دی پریویلنگ کرائسس آف گڈ گورننس، تو آپ ڈائریکٹ یہ بھی لکھ سکتے ہیں دیٹ کازز بیہائنڈ دی پریویلنگ کرائسس آف گڈ گورننس۔ ٹھیک تو وہ بھی ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے اگر آپ لکھیں گے تو یہ تھوڑا اٹریکٹیو لگتا ہے اور آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کو بھی میچور دکھاتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب اس کو کاپی کر لیں اور اسی طرح سے لکھ کر آ جائیں، ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھ لے تاکہ سب کا الگ الگ ہو۔ باقی جو مٹیریل ہے آف کورس آپ اس کو تو یاد نہیں کر سکتے، کنسیپٹ آپ نے لینا ہے، سمجھنا ہے اس کو، جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان کو سمجھنا ہے اور سلیوشنز کو دیکھنا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی جب آپ ایسے کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ایگزیکٹ وہی ٹاپکس اسی طرح سے نہیں آئے ہوئے ہوتے جس طرح سے آپ نے پریپیئر کیے ہوتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے ٹاپک کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے، جو مٹیریل آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو آئے ہوئے ایسے کے ٹاپک کے حساب سے مولڈ کرنا ہے۔ پہلے برین سٹارمنگ کرنی ہے، مین ہیڈرز کے نیچے آپ نے رف جو آئیڈیاز آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں ان کو لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیٹ آؤٹ لائن میں لے کر آنا ہے۔ رف جو ہے وہ آپ کے پاس جو آنسر شیٹ آتی ہے اس کے بیک سائڈ پر جا کر آپ نے وہاں پر برین سٹارمنگ کرنی ہے، اور پھر بعد میں اس کو آپ نے نیٹ کر لینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹیریل آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ اس کو یاد کر لیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کنسیپٹس لینے ہیں، آئیڈیاز لینے ہیں، اور آج سے کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پر ایک ایسے آپ لازمی لکھیں۔ آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ ایک پیراگراف لکھ لیں تاکہ آپ کی رائٹنگ ڈیلی بیسس پر بہتر ہو جائے۔ یہ اسٹریٹجیز اس وقت کام کرتی ہیں جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم اویلیبل ہو۔ اب آپ کے پاس مور اور لیس کتنے دن ہیں؟ 6 سے 7 دن ہیں، تو اس میں اب آپ پیراگراف رائٹنگ نہیں بلکہ کمپلیٹ ایسے لکھیں۔ بے شک آپ غلط لکھیں گے تو صحیح لکھنا آئے گا۔
اپنے اندر جو یہ فیئر ہے نہ لکھ پانے کا، اس کو ختم کریں۔ ایگزامینیشن ہال میں جب آپ ایسے لکھ رہے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کے سر پر نہیں کھڑا ہوگا جو آپ کو آ کر کہے گا کہ آپ تو غلط لکھ رہے ہیں، اس کو لکھنا چھوڑ دیں، یا آپ کے ہاتھ سے کوئی شیٹ لے لے گا۔ بے شک آپ غلط لکھیں، لیکن آج سے لکھنا شروع کریں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کریں گے اور کچھ نہ کچھ آپ پڑھ کے جائیں گے جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں، اور آپ کو ایسے کے اسٹرکچر کا پتہ ہوگا، جب آپ کا ہاتھ کام کرتا ہے تو آپ کا مائنڈ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے مائنڈ کی اور آپ کے ہاتھ سے لکھنے کی۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ سوشل ایشوز شیئر کر رہی ہوں، ان سب کو پڑھیں اور ایک ایسے لازمی پریکٹس کریں، پھر آپ کو پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کا سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہے، گرامر آپ کی ٹھیک ہے، مٹیریل آپ ریلیونٹ لکھ رہے ہیں، اور پہلے آپ نے تھوڑی بہت پریکٹس کی ہوئی ہے، دین انشاءاللہ یو ول پاس۔ بس ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ابھی ہم گورننس سے ریلیٹڈ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور پیپر میں بس آپ نے ایک گورننس کا ورڈ دیکھ لیا اور آپ لکھنا شروع ہو گئے جو آپ نے پڑھا تھا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیپر میں کیا ٹاپک آیا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اپنے پڑھے ہوئے ڈیٹا کو یوز کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ فار ایگزامپل ایسے پڑھ رہے ہیں، فیوچر آف ڈیموکریسی آپ نے پڑھا ہے، ایسے پیپر میں آگے ہے ڈیجیٹل ڈیموکریسی، اور آپ نے صرف ایک ڈیموکریسی کا ورڈ دیکھا اور اس کو لکھنا شروع ہو گئے جو بھی پڑھا ہوا تھا، تو اس طرح اس سے پاس نہیں ہوگا۔ آپ نے کمپلیٹ جو آئے ہوئے ہوں گے ٹاپکس، ان سب کو پڑھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے کہ کس پر آپ کے پاس زیادہ مٹیریل آپ کے مائنڈ میں اویلیبل ہے، آئیڈیاز ہیں، فیکٹس فگرز وغیرہ ہیں جو آپ کے آرگیومنٹ کو بیک کر رہے ہوں، اوتھینٹیسٹی ہو، اس ٹاپک پر آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ تو چلیں، اب یہ بہت باتیں ہو گئی ہیں، بیچ میں ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ تو ہم ریزنز دیکھ رہے تھے کرائسس آف گڈ گورننس کی۔ پہلا ہے دا لیک آف لٹریٹ اینڈ ویجیلنٹ میسز unable to keep in check the ruling elite۔ اس کا کیا ایویڈنس ہے؟ اکارڈنگ ٹو پاکستان اکنامک سروے 2022-23 the country's literacy rate is 62.8%۔ اب یہ جو ایویڈنسز ہیں، یہ بے شک آپ آؤٹ لائن میں نہ لکھیں، آپ جسٹ یہ جو سب ہیڈنگز ہیں یہ لکھتے جائیں۔ یہ آؤٹ لائن میں نے اس لیے پرووائڈ کیے ہیں تاکہ جب آپ ریویژن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے کے جو پیراگرافس آپ نے لکھے ہوتے ہیں وہ نہ پڑھنے پڑیں، جسٹ آپ ڈائریکٹ ہیڈنگ دیکھی، اس کے نیچے جو ایویڈنس تھا وہ دیکھا، اور جب ایویڈنس آپ کو یاد ہوتا ہے، سب ہیڈنگ کسی کا جو آئیڈیا ہے وہ یاد ہوتا ہے، تو پھر تو پیراگراف لکھنے میں باقی پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ پیراگراف رائٹنگ میں ایک آپ کا پہلے سنٹینس ہوتا ہے، ٹاپک سنٹینس، جو آپ کی ہیڈنگ ہے اسی سے آپ نے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اسی ٹاپک سنٹینس کو ایکسپلین کرنا ہے، پھر آپ نے ایک فیکٹ دینا ہے، یعنی کہ یہ جو ایویڈنس آپ کو یاد ہوگا یہ، اور لاسٹ میں ایک کنکلوڈنگ سنٹینس ہوتا ہے، تو یہ آپ کا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ جسٹ یہاں پر آپ کی ریویژن کے لیے ہے۔ ابھی جو پی پی ایس سی کا ایگزام آپ دینے جا رہے ہیں، یا پی پی ایس سی کے کسی بھی ایسے پیپر کا ایگزام آپ دینے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جسٹ آپ یہ مین ہیڈنگ لکھیں، فار ایگزامپل ڈرائیونگ ریزنز بیہائنڈ دی پریویلنگ کرائسس آف گڈ گورننس، تو اس کے نیچے یہ سب ہیڈنگ لکھتے جائیں۔ کیس ان پوائنٹس یا ایویڈنسز آپ آؤٹ لائن میں بے شک نہ لکھیں، ان کو آپ نے پیراگراف میں لازمی لکھنا ہے۔ یہاں آؤٹ لائن میں آپ کے ساتھ اس لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے، ریویژن کے ٹائم پر آپ کو آسانی ہوگی، جو فیکٹس وغیرہ جو ایگزامپلز آپ نے یاد کی ہوئی ہوں گی ان کو جلدی آپ ایک نظر میں اکٹھے ایک ہی جگہ پر دیکھ لیں گے، اور جب ایک فیکٹ ہوگا کسی بھی آرگیومنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس، تو پھر تو پیچھے پیراگراف رائٹنگ میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ لیک آف لٹریٹ اینڈ ویجیلنٹ میسز unable to keep in check the ruling elite۔ ایک مین ریزن جو ہے کرائسس آف گڈ گورننس کا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیٹ ایجوکیشن کی کمی ہے، اور ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے جو سٹیزنز ہیں، جو کامن پبلک ہے، اس کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ کویسچن بھی نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو ان کے کیے کے لیے، اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ الٹریٹ میسز جو ہیں وہ جھوٹے وعدے اور جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں، جسٹ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں، ایزیلی ان کو اپنے انفلوئنس میں لایا جا سکتا ہے۔ اب اسی کے نتیجے میں جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہمیشہ پاورفل رہتی ہے، اور میسز کا زیادہ تر الٹریٹ ہونا ہی ان کے فائدے میں ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے بھی وہ بچ جاتے ہیں۔
یہ اتنا آپ نے لکھ لیا، اپنی یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کر لیا. اس کے بعد آپ یہ جو اسٹیٹ ہے اس کو آپ لکھ دیں گے دیٹ اکارڈنگ ٹو دی پاکستان اکنامک سروے 2022-23 دی کنٹریز لٹریسی ریٹ از 62.8%. اسی کو اب آپ آگے لے کر چلیں گے اور ایکسپلین کریں گے دیٹ یہ جو ریٹ ہے یہ دکھاتا ہے کہ کنٹری کی جو ایک بڑا پارٹ ہے ملک کی پاپولیشن کا، اس کے پاس پراپر ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اور یہی جو ہے وہ الٹیمیٹلی روٹ کاز ہے جو اور زیادہ اسٹرینتھن کر رہا ہے پور گورننس کو کنٹری میں. نیکسٹ کاز ہے a weakened, obsolete and flawed accountability system of the country failing to hold the powerful accountable. According to World Justice Project's Rule of Law Index, Pakistan ranks 130th out of 139 nations in its adherence to the rule of law. ایک اور جو مین ریزن ہے پاکستان میں پور گورننس کا، وہ یہاں کی ویک اور آؤٹ ڈیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے. جو بھی پاورفل انڈیویجولز ہیں وہ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں پنشمنٹ سے، کبھی ان کو سزا نہیں ملتی، اور یہی چیز پروموٹ کر رہی ہوتی ہے کرپشن کو، اور پاورفل ہونے کے ذریعے وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لیک کر رہے ہیں انڈیپینڈنس کو، انڈیپینڈنس نہیں ہے ان میں، جس کی وجہ سے ان میں یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جو انفلوئنشل ایلیٹس ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لے سکیں. پاکستان جو اتنا لو رینک کر رہا ہے رول آف لا میں، کلیئرلی شو کر رہا ہے دیٹ پاکستان میں ایکویلٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پراپر جسٹس پرووائڈ نہیں کی جا رہی، اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز اور جو لیگل سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے. تو اسی طرح سے آپ نے پیراگراف رائٹنگ اپنی کرتے جانا ہے. نیکسٹ کاز اکنامک چیلنجز فیسڈ بائی دا کنٹری فیولنگ کرائسس آف گڈ گورننس. اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک، پاکستان's GDP is estimated to have contracted by 0.6% in fiscal year 2022-23. اس کے بعد ہے a lack of political will in the country's political leader. According to Asia Power Index, Pakistan ranks 20th out of 26 nations in Asia in terms of efficacy of political leadership. ٹھیک ہے، یہاں پر پولیٹیکل لیڈرز کیا ہے، ان کا کیا فوکس ہوتا ہے، پرسنل یا پارٹی انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کا مین فوکس یہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ نیشنل ڈیولپمنٹ یا انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف جائیں. تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہاں کے، ان میں کمٹمنٹ کی کمی ہے. صرف پالیسیز یا رولز وغیرہ بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، جو افیکٹ یا چینجز آتے ہیں وہ ان کو پراپر امپلیمنٹ کرنے سے آتے ہیں اور ایکولی امپلیمنٹ کرنے سے آتے ہیں. سو پالیسیز تو بنا لی جاتی ہیں لیکن ان پر افیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. بغیر کسی سنسیئر پولیٹیکل ول کے جو کنٹری میں اکاؤنٹیبلٹی، اکانومی سے ریلیٹڈ یا گورننس سے ریلیٹڈ آئے دن ریفارمز آتی رہتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پیپر ورک کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں ہوتا. آن دا گراؤنڈ اس کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب ایکچولی اس پر کوئی کام نہ ہو رہا ہو. اب یہ تو کازز تھے. اب یہ کازز جو ہیں وہ افیکٹس کیا ڈال رہے ہیں، یعنی کہ کیا کانسیکوینسز ہیں ان کے ریزلٹس کیا ہیں آگے. تو ڈیوسٹیشن wrought by the crisis of good governance in Pakistan. سب سے پہلا prevalent corruption in the country owing to the issue of good governance. According to Corruption Perception Index, Pakistan ranks 140th out of 180 countries, reflecting the country's grave situation regarding the status of corruption in Pakistan. پور گورننس کا ایک جو میجر امپیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان پہ وہ یہاں پر وائڈ اسپریڈ کرپشن ہے. جب لاز ویک ہوں گے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کرپشن پھر کامن ہو جاتی ہے گورنمنٹ کے تمام لیولز پر. جو پبلک آفیشلز ہیں وہ مس یوز کر رہے ہوں گے پاور کو پرسنل گین کے لیے، اور یہ پھر رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پبلک میں ٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہارمفل ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. پاکستان جو اتنا ٹاپ پر رینک کر رہا ہے کرپشن انڈیکس میں، اس کے مطابق پاکستان میں ویک انسٹیٹیوشنز ہیں اور لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے. کرپشن پھر ریڈیوس کرتی ہے فورن انویسٹمنٹ کو. باہر سے جو ہے وہ آپ کی کنٹری میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، جس کا الٹیمیٹلی افیکٹ پڑتا ہے اکنامک گروتھ پر. اکنامک گروتھ پر افیکٹ پڑے گا تو جو سٹیزنز ہیں ان کو بیسک نیڈز، جو بنیادی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. پاورٹی ریٹ بڑھے گا
اور پھر اس سے کرائم ریٹ بڑھے گا. تو اسی طرح سے یہ ایشوز آگے موو کرتے جاتے ہیں اور ان میں انکریز آتا جاتا ہے اور گورننس ویکر سے ویکر ہوتی جاتی ہے. پھر ہے ڈیواسٹیٹڈ اکانومی آف دا کنٹری آن اکاؤنٹ آف کرائسس آف گڈ گورننس. اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک پاکستان's GDP has declined by 0.6% instead of growing owing to the prevalent issue of good governance in the country. اس کے بعد ہے rampant political instability in the country as a consequence of crisis of good governance. According to Political Stability Index, Pakistan ranks 181 out of 194 nations in term of political stability. پاکستان میں جو frequent changes ہیں گورنمنٹ کی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں اور پاور کی جو اسٹرگل چلتی رہتی ہے ہر وقت، یہی انسرٹینٹی کریٹ کرتی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کنٹری جو ہے وہ اکانومیکلی بھی گرو نہیں کر پاتا. یہی جو انسٹیبلٹی ہے اور فریکوینٹ چینجز ہیں گورنمنٹ میں، یہ کسی بھی لانگ ٹرم پلاننگ کو اور افیکٹو پالیسی امپلیمنٹیشن کو پورا نہیں ہونے دیتی. کوئی بھی گورنمنٹ جو پاور میں ہوتی ہے وہ اگر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور تھوڑا اگر وہ بہتری کی طرف جا بھی رہا ہے تو جیسے ہی دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کو وہیں پر کلوز کر کے اپنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہر کسی کا پرسنل انٹرسٹ ہے، پارٹی کے گینز ہیں، کوئی بھی کلیکٹیولی جو نیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پروجیکٹس یا جو بھی پالیسیز وغیرہ پچھلی گورنمنٹ جن پر کام کر رہی ہوتی ہے، جب وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے حق میں جا رہی ہیں، جب دوسری پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ ان پروجیکٹس کو، ان پالیسیز کو ویسے ہی چلنے دے. یہی نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے. انسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے جو فورن انویسٹمنٹ ہے، جو فورن انویسٹر ہے، اس کا کانفیڈنس نہیں بلڈ ہو پاتا اور وہ آپ کی کنٹری میں انویسٹ نہیں کرتے. اس کے بعد ہے ویسٹیج اینڈ ڈپلیکیشن آف آلریڈی اسکارس ریسورسز ڈیو ٹو پرابلم آف گڈ گورننس. سو اکارڈنگ ٹو دی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، پاکستان ریسیوز 145 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر ایئرلی بٹ کین اونلی سیو 13.7 ملین ایکڑ فیٹ. پور گورننس جو ہے اس کی وجہ سے جو آلریڈی موجودہ ریسورسز کی کمی ہے، وہ پور گورننس اس کو اور ویسٹ کر رہی ہے. ویک پلاننگ ہے، کرپشن ہے، لیک آف کوآرڈینیشن ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے درمیان میں، اور آئے دن نئے پروجیکٹس جو ہے وہ لائے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی پراپرلی کمپلیٹ یا امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، جس کی کلیئر اگزامپل واٹر مینجمنٹ ہے. پانی کو سٹور کرنے کا پراپر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ الٹیمیٹلی تھریٹن کرتا ہے ایگریکلچر کو اور پھر اس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کو اور ہیومن سروائیول کو. اب کیا سلوشنز ہیں، کون سی میئرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، پاکستان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ ریزالو کر سکے کرائسس آف گڈ گورننس. سب سے پہلے ہم نے کازز میں بات کی تھی کہ ال لٹریسی ہے یہاں پر، تو آپ نے اسی کو امپروو کرنا ہے ٹو انکریز لٹریسی اینڈ میک دی میسز کانشیس آف دیئر رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. سلیوشنز ہمیشہ سے آپ نے وہی دینے ہیں جو آپ نے اوپر پرابلمز بیان کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر پرابلم آپ نے نہیں بتایا اور نیچے آپ وہ سلیوشن دے رہے ہیں. جو کلیئرٹی ہے وہ آپ نے آؤٹ لائن میں ایسے میں اینڈ تک اسٹیبلش کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کازز میں بتایا کہ ویک اکاؤنٹیبلٹی ہے تو آپ اسی کا سلیوشن دیں گے ٹو اسٹرینتھن دی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ان دا کنٹری. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ٹو کیری آؤٹ ٹارگیٹڈ ریفارمز ایمڈ ایٹ ریفارمنگ اینڈ bolstering the economy of the country, then to instill political will in the country's political leaders to ensure transparency and meritocracy in the recruitment process of public institutions. اور آخری ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کی کنکلوژن کی ہے. تو جو ایشو بیسڈ ایسے ہوتے ہیں کازز افیکٹ سولوشن والے، آؤٹ لائن کا یہ اسٹرکچر رہتا ہے. باقی تو ایسے کی ٹائپس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آرگیومنٹیٹیو ایسے ہے تو اس میں آپ کا سٹانس جو ہے وہ آپ نے اس کو پروو کرنا ہے. پھر آپ نے اینٹی تھیسس دینا ہوتا ہے. ایک سٹانس سے آپ ایگری کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس کا آپ نے اینٹی تھیسس دینا ہوتا ہے، یعنی کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے. اور لاسٹ میں آپ کا پھر سینتھسس یعنی کہ کنکلوژن ہوتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے ڈفرینٹ ایسز کا. آرگیومنٹیٹیو کا الگ ہے. تو ایشو بیسڈ ایسے آپ نے اس طرح سے لکھنے ہوتے ہیں. ان کی تو جو مین ہیڈرز ہیں وہ
ایسے میں خود ہی بتائے گئے ہوتے ہیں کازز، افیکٹس اور سلیوشنز، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے آپ نے تمام جو ایشو بیسڈ ایسے ہیں وہ آپ نے سالو کرنے ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز نوٹ کر لیں، تھیم سے ریلیٹڈ اگر آپ کو انٹروڈکشن سٹارٹ کرنے میں پرابلم ہے، نہیں سمجھ آتی کہ ہم سٹارٹ کس طرح سے لیں، تو تھیم سے ریلیٹڈ جو ہکس ہیں اپنے حساب سے وہ پریپیئر کر لیں، تاکہ وہ اس تھیم کے انڈر جو سبجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم جو آج پریپیئر کر رہے ہیں یہ سوشو اکنامک ایشوز ہیں، تو سوشو اکنامک ایشو سے ریلیٹڈ 3-4 لائنز کا ایک ہک اپنے پاس پریپیئر کر لیں۔ کوئی بھی سوشو اکنامک ایشو آتا ہے تو سٹارٹ میں اس کو آپ انکلکیٹ کر لیں، انٹیگریٹ کر لیں اپنے انٹروڈکشن میں اپنے ٹاپک کے اکارڈنگ۔ اور اسی طرح سے انٹروڈکشن کی لاسٹ کی ایشو بیسڈ ایسے کی جو انٹروڈکشن کی آخری 3-4 لائنز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے پاس لکھ لیں۔ یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی جو پہلا کوئی ایسے کا ایگزام دینے جا رہے ہیں، اور کیونکہ ابھی PPSC نے اچانک سے اسکیجول کر دیا ہے ایسے کا ایگزام اور اسٹوڈنٹس کے پاس بہت کم ٹائم ہے، تو یہ ان کو بہت ہیلپ کر سکتی ہیں یہ اسٹریٹجیز پیپر اٹیمپٹ کرنے میں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، یہ سوشو اکنامک ایشو ہے تو اس کے سٹارٹ میں 3-4 جو میں نے لائنز لکھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ آپ سب یاد کر لیں اور سبھی پیپر میں جا کر کوئی اس طرح کا ایسے آتا ہے تو لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ یہ اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں، ہر کوئی اس حساب سے اپنے لیے 3-4 لائنز لکھ لے اور ان کو بے شک یاد کر لیں آپ۔ For example, a society's health can be measured not by the height of its skyscrapers but by the strength of its foundation. When the foundation blocks of affordable housing, living wages, and accessible education cracks, the entire structure, no matter how glittering its peak, becomes unstable. اب یہ 3 لائنز ہیں جو سٹارٹنگ ہوک ہے کسی بھی سوشو اکنامک ایشو میں، یہ شروع میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی 3-4 لائنز آپ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ جو سٹارٹنگ پرابلم ہے کہ ہم کس طرح سے سٹارٹ لیں، ڈائریکٹ بھی آپ سٹارٹ نہیں لے پا رہے، تو ان کے لیے یہ ایک سلیوشن ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے ڈائریکٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر چلے جانا ہے۔ ان پاکستان ہاؤ ایور دس فاؤنڈیشنل ویکنیس از ناٹ میرلی ون آف دی سوشل سروسز بٹ آف گورننس اٹ سیلف۔ اب اس ہک کو اس طرح سے ملا دیا ہے اپنے ٹاپک کے ساتھ۔ اسی طرح سے آگے کوئی اور ایشو آ رہا ہے انٹالرنس کا، پاورٹی کا، کرپشن کا، تو سٹارٹ میں آپ یہ لکھ لیں اور پھر اس کو پاورٹی سے ملا دیں، انٹالرنس سے ملا دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے آگے ایسے میں وہی جو آؤٹ لائن میں اپنی کازز مینشن کی ہیں، اس کے کانسیکوینسز مینشن کیے ہیں، انہی کو ورڈز چینج کر کے، سینٹنسز چینج کر کے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں لکھنا ہے۔ اور انٹروڈکشن میں آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سلیوشن آپ نے نہیں لکھنے ہوتے، جسٹ ایک وے دینا ہے دیٹ آپ اس کے سلیوشنز پرووائڈ کریں گے یا اس ایسے میں آپ اس کے سلیوشنز ڈسکس کریں گے۔ تو ایشو بیسڈ ایسے کی جو آخری 3-4 لائنز ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں، پریکٹس کر لیں۔ فار ایگزامپل یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انٹروڈکشن کی جو آخری 3-4 لائنز ہوتی ہیں جن میں آپ ایک وے دیتے ہیں سلیوشن کا۔ Therefore it becomes crucial to analyze the underlying causes, examine the consequences and explore effective solutions. A careful understanding of the issue can guide informed policies and initiatives, ultimately paving the way for a stronger, more stable and prosperous nation. کوئی بھی ایشو بیسڈ ایسے آ گیا ہے نا، انٹروڈکشن کے آخری 3-4 لائنز جو ہوتی ہیں وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اب سب یہ نہ لکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے حساب سے اپنے پاس لکھ لیں لائنز۔ اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی طرح سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک ہی دن لیں اور ان تمام سوشل ایشوز کو آپ پڑھ لیں۔ پیراگراف رائٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل یہ جو ریزنز ہیں، ڈرائیونگ ریزنز بیہائنڈ دی پریویلنگ کرائسس آف گڈ گورننس، اس میں یہ پہلا کاز ہے a lack of literate and vigilant masses unable to keep in check the ruling elite، اور یہ اس کا ایویڈنس ہے۔ جب یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک مین آئیڈیا کاز یعنی کہ، اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ ایویڈنس بھی، تو پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے
کیا آپ کو پیراگراف رائٹنگ نہیں آتی یا آپ کس طرح سے لکھیں گے ایسے، پھر تو چٹکیوں میں آپ اس کو سولو کر لیں گے۔ اب یہ پہلا کاز ہے، تو پیراگراف جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کس سے سٹارٹ کریں گے؟ ون آف دی مین ریزنز، ایک جو بنیادی وجہ ہے کرائسس آف گڈ گورننس کے پیچھے پاکستان میں، وہ کیا ہے؟ لیک آف لٹریٹ اینڈ ویجیلنٹ پاپولیشن کیپیبل آف ہولڈنگ دا رولنگ ایلیٹ اکاؤنٹیبل۔ یہ آپ نے اپنی ہی کاز کو ایک سینٹینس میں لکھ دیا ہے، یعنی کہ یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے۔ اب اسی کو آپ ایک دو لائنز میں ایکسپلین کریں گے پہلے۔ وین اے سگنیفیکنٹ پورشن، اب آپ نے کہا نا کہ ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے جو سٹیزنس ہیں ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے کنٹری کی اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں آپ، دیٹ وین اے سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ پاپولیشن کا از ان اویئر آف اٹس رائٹ، اسے اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، بیسک ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے، دین سٹیزنس کین ناٹ افیکٹولی کویسچن کرپٹ پریکٹسز اور ڈیمانڈ ٹرانسپیرنسی۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کی پبلک کو آسانی سے اپنے انفلوئنس میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ آپ نے یہاں پر کوٹ کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل، اکارڈنگ ٹو پاکستان اکنامک سروے 2022-23، دا کنٹریز لٹریسی ریٹ اسٹینڈس ایٹ اونلی 62.8%، ہائی لائٹنگ دی وائڈ اسپریڈ لیک آف ایجوکیشنل اویئرنیس۔ آخری آپ کا کنکلوڈنگ سینٹینس ہے، دس لیک آف لٹریسی اینڈ پبلک ویجیلنس الاؤز پولیٹیکل لیڈرز ٹو ایکٹ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی significantly contributing to the governance crisis۔ اب آپ نے لنک کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا جو نیکسٹ آنے والا پیراگراف ہوتا ہے ایسے کا، وہ کنیکٹ ہو رہا ہو پچھلے پیراگراف سے۔ اب یہاں اس کو آپ غور سے دیکھنا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، while low literacy limits citizens' ability to monitor leaders۔ اوپر کس کی بات ہو رہی ہے اوپر والے پیراگراف میں؟ کہ لو لٹریسی ریٹ ہونے کی وجہ سے، سٹیزنس کے پاس پراپر ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ جو لیڈرز کو یا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو نیکسٹ پیراگراف کے سٹارٹ میں آپ نے کیا لائن لکھی؟ while low literacy limits citizens' ability to monitor leaders، اسی کو آپ نے لکھا an ineffective accountability mechanism prevents institution from ensuring that powerful individuals face consequences for misconduct۔ جو weak accountability institutions ہیں وہ بھی پاورفل انڈیویجولس کو ان کے کیے کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ان کو پنش نہیں کر سکتے۔ تو لنک آپ نے کریٹ کرنا ہے پچھلے پیراگراف سے۔ اچھا، اب یہ پیراگراف رائٹنگ ہو گئی، اسی طرح سے آپ نے سارے پیراگرافس لکھتے جانا ہے۔ ایک اور اہم بات، اب ہیڈنگس تو آپ کی آؤٹ لائن میں رہ جاتی ہیں، باقی پورے ایسے میں آپ نے ہیڈنگس نہیں دینی ہوتی۔ جسٹ ایک پیراگراف ختم ہوگا تو آپ نے نیکسٹ سٹارٹ کر دینا ہے۔ اب اس طرح کے جو ایسیز ہیں جو ایشو بیسڈ ہیں، کازز آپ نے ختم کی، تو کیا کازز والے پیراگراف کے بعد ڈائریکٹ آپ جو اس کا ریزلٹ ہے، کانسیکوینسز ہیں، وہ آپ سٹارٹ کر دیں گے؟ نہیں، پہلے آپ نے درمیان میں لنک کریٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، کازز آپ کی ختم ہوئی اس گورننس والے ایسے میں، اب آپ نے افیکٹس کے جو پیراگرافس لکھنے ہیں وہ سٹارٹ کرنے ہیں۔ تو پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ ہیونگ ایگزامنڈ دا کی فیکٹرز، ہم نے مطلب کی کازز کو ایگزامن کیا، ان کو پڑھا، ڈسکس کیا، دیٹ ہیو لیڈ ٹو دی کرائسس آف گڈ گورننس، جو کس کا ذریعہ بنے ہیں؟ کرائسس آف گڈ گورننس کا۔ اٹ از ناؤ امپورٹنٹ، اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کا کیا ریزلٹ پڑ رہا ہے، ان کا کیا افیکٹ، کیا کانسیکوینسز ہیں ان کے سوسائٹی پر۔ صرف اتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک دو لائنز میں بھی، بس آپ نے لنک کریٹ کرنا ہے، اور اس کو تھوڑا لینتھی بھی کر سکتے ہیں، دیٹ دی کمبائنڈ افیکٹ آف لو لٹریسی، ویک اکاؤنٹیبلٹی، اکنامک چیلنجز اینڈ لیک آف پولیٹیکل ول ہیز فار ریچنگ امپیکٹس آن دی نیشنز اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ دی ویل بینگ آف اٹس سٹیزنس۔ اسی طرح سے جب آپ افیکٹس کو، کانسیکوینسز کو یعنی کہ ڈسکس کر چکے ہوں گے اور آپ سلیوشنز کی طرف موو کر رہے ہیں پیراگراف رائٹنگ میں، تو پہلے آپ لنک کریٹ کر لیں گے، لکھ لیں گے، آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا کی کازز اینڈ کانسیکوینسز آف دی کرائسس آف گڈ گورننس اٹ از اسینشیل ٹو ایکسپلور پولیٹیکل سولوشنز۔
By implementing practical measures and reforms, the country can address these challenges and work towards restoring stability, accountability and efficiency in its institutions. تو اس طرح کی جو لنکنگ سینٹینسز ہیں یہ پریکٹس کر لیں آپ ابھی سے، اپنے پاس اپنے لیے خود لکھ لیں تاکہ پیپر میں آپ کو آسانی ہو. یہ چیزیں آپ کو وہاں پر ٹائم مینیج کرنے میں ہیلپ کریں گی. ٹاپک کو آپ نے ڈی کنسٹرکٹ کر لینا ہے، اس میں دیکھ لینا ہے کہ جتنے ویریبلز اس میں دیے گئے ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے کانسیپٹ آپ کو پتہ ہیں، مٹیریل آپ نے پڑھا ہوا ہے، جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس زیادہ مٹیریل ہے، آرگیومنٹس ہیں ان کو بیک کرنے کے لیے، فیکٹس ہیں، ایگزامپلز، ایویڈنسز ہیں، اس ٹاپک کو آپ چوز کریں اور پھر لکھنا سٹارٹ کر دیں بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے، کیونکہ اتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جس 2 گھنٹے ہیں اور اسی میں آپ نے ایسے کمپلیٹ کرنا ہے. پہلے سے اگر آپ ایسے گھر میں پریکٹس کر کے جائیں گے تو ایک اور فائدہ آپ کو اس کا یہ ہوگا کہ آپ پیپر میں ٹائم مینیج اچھے طریقے سے کر لیں گے. آپ نے پہلے سے نوٹ کیا ہوا ہوگا کہ کتنے ٹائم تک آپ نے آؤٹ لائن بنا لینی ہے، کتنا ٹائم آپ نے انٹروڈکشن کو دینا ہے، کتنا باقی باڈی پیراگرافس کو، اور کنکلوژن کے لیے کتنا ٹائم چھوڑنا ہے. اگر آپ پہلی دفعہ ہی پیپر میں جا کر پہلا ایسے لکھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو سب سے زیادہ ہوگا، اور وہاں پر پھر آپ کو افسوس ہوگا اگر آپ کا ایسے ہاف رہ جاتا ہے یا جسٹ کنکلوژن بھی لکھنے سے رہ جاتا ہے. تو ایسے کو کمپلیٹ آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پہلے سے پریکٹس کر کے جائیں. جو ٹائم ہے اتنا ہی ٹائم رکھیں 2 گھنٹے کا، اور اسی کے اندر کمپلیٹ ایسے لکھیں. پیپر میں اس اکارڈنگ آپ اپنے جو ٹائم ہے ڈیوائڈ کریں 2 گھنٹے کا، کہ پیپر میں ایٹ لیسٹ 6-7 منٹ پہلے آپ کا ایسے کمپلیٹ ہو. 6-7 منٹ پہلے، کیونکہ 2 گھنٹے کا پیپر ہے اور ڈسکرپٹیو ایگزام ہے تو میں زیادہ نہیں کہہ رہی، لیکن 6-7 منٹ پہلے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے پیپر. اچھا جی، جو کمنگ ایگزام ہوگا آپ کا اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا، جن اسٹوڈنٹس نے جنرل نالج اور لا کا پیپر پاس کیا ہے، تو نیکسٹ فیز میں فیز 2 جو ہے اس میں ان کا انگلش ایسے اور اردو کا پیپر ہونا ہے. اردو کے پیپر میں اب ایسے جو ہے وہ ایک مسٹ اسینشل ہے. پی ایم ایس میں تو یہ 30 مارکس کا ایسے آتا ہے. اگر ہم بات کریں اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی، تو وہاں پر پیپر میں ایسے تو لازمی آئے گا، لیکن یہ ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے مارکس کا ایسے دے گا. 30 کا بھی دے سکتا ہے، 35 کا بھی، 40 یا 45 کا بھی. تو یہ اب ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ایسے کو کتنے مارکس ایلوکیٹ کرتا ہے، لیکن ایسے آتا لازمی ہے. اس لیے آپ نے جس طرح سے انگلش کے لیے ایسے پریپیئر کرتے ہیں اسی طرح سے اردو کے لیے بھی ایسے پریپیئر کرنے ہیں. اب ڈفرینس کیا ہوتا ہے جب آپ انگلش میں ایسے لکھتے ہیں اور اردو میں؟ انگلش میں آپ نے آؤٹ لائن مسٹ بنانی ہوتی ہے. ایک کمپریہنسو سی آپ انگلش میں آؤٹ لائن بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور درمیان میں آپ ہیڈنگز نہیں دیتے. اب میں کمپیریزن اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اردو میں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اردو میں یہ بالکل بھی مسٹ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ لائن بنائیں، آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے. اگر آپ اس میں خاکہ بنانا چاہتے ہیں شروع میں تو بنا لیں، اور اگر نہیں بنانا چاہتے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ شروع میں اس کی آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں تو پھر آپ ایسے میں ہیڈنگز نہیں لکھیں گے، اور اگر آپ ایسے کے درمیان میں اردو کا جو ایسے ہے اس کے درمیان میں ہیڈنگز لکھنا چاہتے ہیں تو پھر شروع میں آپ آؤٹ لائن نہیں بنائیں گے. بغیر آؤٹ لائن اور بغیر ہیڈنگز کے بھی درمیان میں آپ صرف پیراگرافس کی صورت میں اردو کا ایسے لکھ سکتے ہیں. یہ آپشنل ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اردو ایسے میں ہیڈنگز دینے سے آپ کا ایسے فیل ہو جائے گا تو وہ غلط ہے. میں ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں جو ہیڈنگز دے کر آئے ہیں اور ان کو 70+ مارکس ہیں اردو میں، اور بغیر ہیڈنگز والے بھی ہیں جو 70+ جنہوں نے لیا ہے. اردو میں آپ کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، ہیڈنگز کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بغیر ہیڈنگز کے بھی ایسے لکھ سکتے ہیں جسٹ پیراگرافس کی فارم میں. لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ اگر آپ کو ٹاپک کی زیادہ اچھی طریقے سے نالج ہے، نو ہاؤ ہے، تو اس صورت میں آپ ہیڈنگز اچھی بنا لیتے ہیں تو آپ لازمی ہیڈنگز دے کر آئیں. اور اگر آپ کو ٹاپک نہیں آتا، اتنا اچھا مٹیریل آپ کے دماغ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے
کوئی نہ کوئی ایسے اٹیمپٹ تو کرنا ہی ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جسٹ پیراگراف رائٹنگ کریں وہاں پر اور ہیڈنگس نہ دیں، کیونکہ ہیڈنگس پرومیننٹ ہوتی ہیں اور آپ ایگزامینر کو خود دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ایسے میں یہ چیزیں ہیں. تو اچھا مٹیریل اگر آپ کے پاس ہے تو لازمی ہیڈنگس دے کر آئیں. اس کے بعد جو ہے آپ اشعار لازمی لکھیں جو ریلیونٹ شعر ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی شعر آپ کے دماغ میں آ گیا ہے تو بس اس کو لکھ دیں، یا خود سے شعر لکھ کر اور کوئی جو پرومیننٹ شاعر ہیں ان کو کوٹ کر دیں کہ یہ اس شاعر کا شعر ہے. ایسے آپ نے نہیں کرنا. اگزامپل کے طور پر ایک ایسے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں. یہ PMS 2024 میں یہ ایسے آیا تھا: زرعی اراضی میں بتدریج کمی، اسباب اور حل. سب سے پہلی آپ کی جو ہیڈنگ ہوگی ایسے میں وہ تعارف کی ہوتی ہے. زراعت کسی بھی معاشرے کی بقا اور معاشی استحکام کی بنیاد ہوتی ہے. زمین قدرت کا وہ بیش بہا خزانہ ہے جو بنی نوع انسان کی خوراک، لباس اور رہائش جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا واحد ذریعہ ہے. پاکستان جیسے زرعی ملک میں جہاں کی اکثریت کا روزگار براہ راست مٹی سے جڑا ہوا ہے، وہاں زرعی اراضی کا تحفظ ایک قومی فریضہ ہونا چاہیے. تاہم حالیہ دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہری بھری فصلوں کو لہلاتے کھیتوں کی جگہ سیمنٹ کے جنگلات اور صنعتی ڈھانچے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ رجحان نہ صرف ماحولیاتی توازن کو بگاڑ رہا ہے بلکہ ہماری غذائی خود کفالت کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے. پھر آپ نے شعر جو ہے وہ اس طرح سے لکھنا ہے. فار ایگزامپل یہ ہے: پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال کا. اس کے بعد کوئی آپ نے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹ جو ٹاپک ہے اس کے مین ہیڈر پر آپ نے موو کرنا ہے. اب یہاں پر اسباب اور حل آپ نے بتانے ہیں. تو نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی اراضی میں کمی کے اسباب. اب آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اردو کے پیپر میں صرف ایک ایسے ہی نہیں ہوتا، باقی کویشچنس بھی ہیں. تو آپ نے کوئی اتنا زیادہ ٹائم صرف ایسے پر ہی نہیں لگا دینا کہ باقی پورشن آپ کے مس ہو جائیں. تو 6 جو پیراگراف ہیں وہ دونوں پورشن میں آپ لکھ کر تو اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اراضی میں کمی کے اسباب پہلا کیا ہے؟ بے ہنگم شہری پھیلاؤ اور ہاؤسنگ اسکیمیں. شعر آپ اس طرح سے لکھتے جائیں گے. نیکسٹ ہے صنعتی مراکز کا قیام اور زہریلا فضلہ. اس کے بعد ہے سیموتھور اور زمین کی شورزدگی، وراثتی تقسیم اور رقبوں کا چھوٹا ہونا، پانی کی قلت اور آب پاشی کا فرسودہ نظام، موسمیاتی تبدیلیاں اور جنگلات کا کٹاؤ. اس کے بعد مسائل کا حل اور تجاویز، زمینوں کی درجہ بندی اور قانون سازی، عمودی شہر سازی کا فروغ، سیمو تھور کا خاتمہ اور زمین کی بحالی، جدید آب پاشی کے طریقوں کا نفاذ، کسانوں کے لیے معاشی مراعات اور تحفظ، شجرکاری اور عوامی شعور کی بیداری. نیکسٹ جو ہے وہ وے فارورڈ ہے، آگے کا راستہ. مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ہمیں زراعت اور صنعت کے درمیان ایک ایسا توازن تلاش کرنا ہوگا جو پائیدار ترقی کی ضمانت دے سکے. حکومت کو چاہیے کہ وہ نیشنل لینڈ یوز پالیسی وضع کرے. اب اس طرح کے لفظ اگر آپ استعمال کریں گے نا، نیشنل لینڈ یوز پالیسی ہے جیسے، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. جہاں پر بھی کوئی اہم اور امپورٹنٹ انفارمیشن آپ ڈالتے ہیں تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایگزامینر آسانی سے اس کو دیکھ سکے، جس کے تحت زمین کے ہر انچ کا استعمال پہلے سے طے شدہ ہو. اس طرح سے ایک پیراگراف آپ وے فارورڈ کر دیں اور آخر میں خلاصہ کلام. سو انگلش ایسے کی طرح یہاں پر بھی جو ایسے کے پارٹس ہیں ان کو آپ نے لازمی پورا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انٹروڈکشن نہ دے رہے ہوں یا کنکلیوڈ اس کو نہ کر رہے ہوں. 3 مین پارٹس ہوتے ہیں ایسے کے: انٹروڈکشن، پھر باڈی پیراگرافس اور کنکلوژن. اگر کبھی ایسا ہو کہ ٹائم بالکل کم رہ جائے اور ابھی آپ کے 1-2 پیراگرافس اور کنکلوژن بھی رہتا ہو تو آپ ان 2 پیراگرافس کو آپس میں مرج کر لیں، اکٹھا لکھ لیں اور کنکلوژن کو بھی لازمی لے کر آئیں. کنکلیوڈ آپ نے لازمی کرنا ہے. جب آپ ہاف چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو تو وہ اس کا بہت برا امپریشن پڑتا ہے. سو کمپلیٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. کنکلوژن کے بعد بھی اگر آپ ایک شعر لکھ دیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر پیراگراف کے بعد آپ شعر لکھیں. 2-3 پیراگرافس کے بعد
آپ ایک شعر لکھ دیں تو وہ کافی ہے۔ پاک ہے مٹی اس کی، پاک ہے اس کا نام، اس مٹی سے ہم سب کا ہے رشتہ صبح و شام۔ حفیظ جالندھری کا شعر ہے یہ۔ تو اس طرح سے آپ نے اردو ایسے لکھنا ہے۔